मोदी हुकूमत कुछ देर बाद उसका ऐलान करती है। पाकिस्तान को बदनाम करना भारतीय सहाफियों को इस चीज पर झिड़क रहा है। ज़ैद हामिद साहब ने आज से एक हफ्ता पहले अपनी एक वीडियो नशर की। अगर भारत अब कोई ऐसा ड्रामा करे तो पूरी कौम को इल्म होना चाहिए। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान विर्क और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम का स्पेशल एपिसोड। और आज का एपिसोड इसलिए स्पेशल है क्योंकि इन दिनों जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग सनसनी फैला रहे हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि आज़ाद डिजिटल चैनल के ज़रिए सनसनी की बजाय आपके सामने सच रखा जाए और हम आपको लम्हा लम्हा जो एक्चुअल अपडेट्स हैं पूरी सूरत हाल की, उनसे आगाह करते रहें। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि अगर आपने कल रात का हमारा एपिसोड देखा हो तो उसमें हमने मेजर गौरव आर्या की एक जो तकरीर थी वो आपके सामने रखी और उस पर उसको जवाब भी दिया। अब यहां पर हमारे सामने एक बड़ा अहम पैटर्न आ रहा है कि भारतीय एजेंसियां और भारतीय हुकूमत ने जो काम भी करना होता है वो सबसे पहले अपने चंद टाउट सहाफियों या ये जो टाउट रिटायर्ड इन्होंने फौजी रखे हुए हैं इनके जरिए वो एक पैगाम रसानी करते हैं और फिर उस पैगाम रसानी को पॉलिसी की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गौरव आर्या या जीडी बख्शी नामी ये जो टाउट बैठे हुए हैं भारतीय मीडिया के ऊपर, ये सब के सब मिलकर भारतीय हुकूमत का और मोदी का जो एजेंडा है उसको पहले बयान करते हैं और फिर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी देखकर मोदी हुकूमत कुछ देर बाद उसका ऐलान करती है। अब अगर कल रात वाले ही मेजर गौरव आर्या की वो जो तकरीर थी उसके मुतालिक हम बात करें तो उसने 4 अहम नुकात बताए। सबसे पहले उसने कहा कि जी हमें मुआहदा सिंतास को कैंसिल कर देना चाहिए। दूसरे नंबर पर उसने बोला कि मोदी को बलूचिस्तान के ऊपर खुलकर अब बात करनी चाहिए और उसकी हमायत का ऐलान करना चाहिए। तीसरे नंबर पर उसने बोला कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गोलाबारी अब दोबारा से शुरू करनी है। और इसके अलावा वो ये भी बोलता रहा कि हमने आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करना है और हमारे जितने भी हाई कमीशन वगैरह हैं उनको हम पाकिस्तान से वापस बुला लें और पाकिस्तानियों को भी वापस भेज दें, पाकिस्तान से हमें कोई ताल्लुक नहीं रखने। अब ये जो 4 अहम नुकात थे ये शाम के 5 बजे मेजर गौरव आर्या अपनी वीडियो के जरिए शाया करता है और तासुर ये देने की कोशिश की जाती है कि ये भारतीय कौम का पैगाम है, लेकिन हकीकत में ये सारे का सारा फिक्स मैच था। इसको मोदी ने और इनकी एजेंसियों ने प्रॉपर ट्रेन किया। जैसे ही 5 बजे इसकी वीडियो आती है तो उसके बाद रात 9 बजे के करीब जो मोदी सरकार है वो यही ऐलान करती है कि हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको कैंसिल करने का फैसला किया है और पाकिस्तानियों को हमने अपने मुल्क से निकालने का फैसला किया है। और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी फौजी जो कि सफारतखाने में मौजूद है वो हमें भारत की हदूद में नहीं चाहिए। अब ये जब अमल होता है तो इसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तान के वजीर दिफा का एक बहुत अहम बयान सामने आ जाता है और ख्वाजा आसिफ साहब रात के वक्त एक ट्वीट करते हैं कि जिस तरह कुलभूषण यादव पाकिस्तान ने पकड़ा था इसी तरह भारत का एक और जासूस बलूचिस्तान से पाकिस्तानी एजेंसियों ने गुज़िश्ता हफ्ते पकड़ लिया है। और ये खबर आते ही भारतीय मीडिया चैनलों के ऊपर अचानक ही सफ़े मातम बिछ जाती है और वहाँ पर रोना धोना और पूरा वो प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो अब चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने के लिए अपने पास सबूत आहिस्ता आहिस्ता जमा करने शुरू कर दिए हैं और ये चीज़ें अब वक्त के साथ साथ मज़ीद खुलेंगी कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। एक और अहम डेवलपमेंट जो कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आ रही है और हम इसे काफ़ी हद तक वेरीफाइड कह सकते हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने जो बहीरा अरब या अरेबियन सी है वहाँ पर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया है और कहा जा रहा है कि 24 और 25 अप्रैल के दरमियान यहाँ पर कोई मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। लेकिन इस खबर की जो तस्दीक है वो हमें मिलिट्री ज़राए से नहीं हो सकी, लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग नो फ्लाई जोन को मॉनिटर करते हैं उनका यही तासुर है कि अगले 2 दिन इसको बंद करने का यही मकसद है कि कोई अहम मिसाइल टेस्ट किया जाएगा और इससे भारत को एक पैगाम दिया जाएगा कि पाकिस्तान के पास क्या क्या कैपेबिलिटी है। इसके साथ ही दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी का इस वक्त इंतहाई अहम इजलास जारी है और इस इजलास का जो एलामिया है वो शाम 5 बजे आएगा। तो मैंने ये भी देखा सोशल मीडिया पर कि हमारे बहुत से जो लोग थे वो बार बार हुकूमत पे ये सवाल भी उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि हुकूमत भारत को अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रही। तो देखिए दोस्तों, माजी में हमने जो एक हुकूमत देखी थी वो बोलने की शेर थी, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है और इसमें जिस तरह हाफिज साहब भी हमारे मौजूद हैं तो ये बोलने के शेर नहीं, ये काम करने के शेर हैं। ये काम करते हैं और फिर इनका काम बोलता है। तो अभी हमें शाम 5 बजे तक इंतज़ार करना चाहिए और इंशाल्लाह कौम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
جہاں پر ہم بھارت کی اس وقت موجودہ ساری صورتحال کی بات کر رہے ہیں تو کل سے بھارتی میڈیا میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی جس میں ایک شادی شدہ جوڑا کشمیر میں کھڑا ہو کر ڈانس کر رہا تھا، اور بھارتی میڈیا اس کے متعلق یہ تاثر دیتا پایا گیا تھا کہ جی یہ بھارت کا ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ ہے جو کہ نیوی میں افسر ہے، اور یہ اور اس کی بیگم جو سے کشمیر میں انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ جی شادی شدہ جوڑا تھا، وہ نیا ہنی مون منانے پہنچا اور جی ان کو دہشت گردوں نے مار دیا۔ لیکن اب وہ جو جوڑا ہے وہ منظر عام کے اوپر آ چکا ہے، اور اس جوڑے نے منظر عام پر آ کر بولا ہے کہ بھارتی میڈیا ہمارے متعلق جو بھی بات کر رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، سب ڈھکوسلا ہے، سب بکواس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم پہلگام موجود تھے، نہ ہمارے اس سے کچھ تعلق ہے۔ آپ ان کی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کی ویڈیو ہم اس لیے نہیں چلا سکتے کیونکہ کاپی رائٹ لگ جائے گا، لیکن اگر آپ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سرچ کریں یا میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی جائیں تو آپ کو وہ مکمل ویڈیو نظر آ جائے گی، جس سے نظر آتا ہے کہ بھارتی میڈیا نے اس پورے معاملے کے اوپر بہت زیادہ بڑی تعداد میں جھوٹ داغے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم خبر جو کہ کشمیر سے ہمارے پاس آ رہی ہے، مقبوضہ کشمیر سے، وہاں پر بھارتی میڈیا بالخصوص ارنب گوسوامی کا جو ریپبلک چینل ہے اس نے اپنے نمائندے بھیجے تو کشمیر کے عوام نے باواضح بلند وہاں پر نعرے لگانے شروع کر دیے کہ گودی میڈیا مرد آباد۔ اب یہ جو بھارت کا میڈیا ہے یہ مکمل طور پر مودی سرکار کی غلامی میں چلتا ہے، اور اس میڈیا کا جو ایک جنرل یا اوورآل ایک ایٹیچیوڈ ہے وہ یہی رہا ہے کہ یہ مودی کی گودی میں بیٹھتا ہے، اس لیے اس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر پورے کشمیر میں نعرہ بازی لگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم تحریک انصاف کی موجودہ صورتحال پر جائیں تو ایک جانب تو تحریک انصاف کے جو پاکستان کے سابقہ صدر بھی نہیں ہیں عارف الوی صاحب، ان کی تقریر سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے ہیں جن کا ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے، تو افسوس ہوتا ہے کہ ایسا شخص بھی پاکستان کا صدر رہا اور کس قسم کی غلاظت ان کے منہ سے نکل رہی ہے وہ اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں تو آپ کو نظر آ جائے گی۔ ہم دکھا نہیں سکتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر پاکستانی کا جان و مال جو ہے بہت ضروری ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی کنٹروورسی کریٹ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر تحریک انصاف کے یوٹیوبر ٹولے کے اوپر ہم بات کریں تو بھارت کے ایک مشہور صحافی نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان میں بے شک جتنے مرضی بھی اختلافات ہوں، لیکن پاکستانی قوم پر اگر مشکل وقت آیا یا جنگ کا وقت آیا تو ہم بھارتی یہی دیکھیں گے کہ پاکستان کی قوم اپنی فوج اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن وہ تحریک انصاف کا یوٹیوبر جس نے اپنے والد کی جو جائیداد تھی اس کے لیے اپنے فوت ہوئے والد کے انگوٹھے زبردستی لگانے کی کوشش کی اور اس صورتحال میں دبئی میں گرفتار بھی ہوا، جی ہاں ہم موحد پیرزادہ کی بات کر رہے ہیں، اس نے اس بھارتی صحافی کو کوٹ کیا ہے اور اس نے بولا ہے کہ جناب اعلیٰ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی اور آپ پاکستان کے حالات سے واقف نہیں۔ تو امریکہ میں بیٹھا موحد پیرزادہ اس وقت بھارتی صحافیوں کو اس چیز پر جھڑک رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو غداریاں اس دور میں پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ ریکارڈ پر رہیں تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ جانتی رہیں کہ پاکستانی فوج کو اس پورے دور میں کس صورتحال کا سامنا تھا اور کس قسم کے ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمن موجود تھے جو کہ بھارت اور اسرائیل کی 27 سالہ سرمایہ کاری کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم ایک اور بھگوڑے عادل راجہ کا ذکر کریں جو کہ تحریک انصاف کا بڑا نامی گرامی یوٹیوبر ہے، تو اس نے بھی اپنے سوشل میڈیا پر یہ بول دیا ہے کہ جی میرے پاس اطلاعات آئی ہیں خاموش مجاہدین سے جنہوں نے کبھی اس بھگوڑے عادل راجہ کو ایک مرتبہ نہیں بتایا کہ تیرا کورٹ مارشل ہونے والا ہے، اور اس کا اگلے دن کورٹ مارشل ہو گیا تھا، لیکن اس کے خاموش مجاہدین نے اس کو خبر دی ہے کہ جی پاکستان نے بھارت میں جو سا یہ اٹیک کروایا۔ تو اس سے ہمارے پاس یہ چیز اب ثابت ہو رہی ہے کہ عادل راجہ بھگوڑا مکمل طور پر را کے پے رول پر جا چکے اور بھارتی ایجنسیوں کے لیے کھل کر کام کر رہے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے اس نگتا کوکا والے طبقے کے اوپر جو آج بھی ان اندھے یوٹیوبروں کو فالو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ دوستو اگر ہم آگے آج کی خبروں پر جائیں تو تحریک انصاف کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے انصاف.pk، اس نے کل سے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے کہ بجائے اس کے کہ پاکستان یا بھارت کے موضوع کے اوپر بات کرتا، یہ اکاؤنٹ ٹویٹ کر رہا ہے کہ جی گولی کیوں چلائی۔ حالانکہ ارشاد بھٹی کے ساتھ ہونے والے پوڈ کاسٹ میں تحریک انصاف کا اپنا موجودہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بول چکا ہے کہ ہمارے اوپر کسی قسم کی فائرنگ نہیں ہوئی، جو فائرنگ ہوئی وہ ہوائی فائرنگ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کا جھوٹ بولنا اور اس پوری صورتحال میں اپنی جون سی ہے ایشوز لے کر آ جانا یہ شو کرتا ہے کہ یہ پارٹی پاکستان کے معاملات کے ساتھ کتنی سنجیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں زید حامد صاحب کی جانب۔ تو زید حامد صاحب نے آج سے ایک ہفتہ پہلے اپنی ایک ویڈیو نشر کی، اور وہ جو ویڈیو تھی وہ انڈس واٹر ٹریٹی، یہ جو معاہدہ سنتاس ہے، اس کے متعلق تھی، اور زید حامد صاحب نے آج سے ایک ہفتہ پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا
کہ بھارت ایسا کوئی قدم اٹھانے جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو کینسل کر دے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ عملاً طور پر تو یہ ٹریٹی ماضی میں بھارت ڈیم بنا کر ویسے ہی کینسل کر چکا ہے، لیکن اب اس کا باقاعدہ اعلان کرے گا تاکہ وہ کھلے عام پاکستان کے ساتھ آبی جارحیت کر سکے. زید حامد صاحب کے مطابق اس پورے معاملے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھارت نے کشمیر کے اوپر یہ آرٹیکل 370 کو کینسل کر کے قبضہ کیا تو اس وقت عمران خان کا جو دور حکومت تھا اس میں پاکستان کی جانب سے بالکل ریزسٹنس نہیں دکھائی گئی، جس کے بعد ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو کشمیر جو ہے اس کو بھارت اپنا باقاعدہ ایک صوبہ کنسیڈر کرتا ہے. تو معاہدہ سنتاز تو اس لیے تھا کہ کشمیر کو وہ ایک متنازع علاقہ تصور کرتے تھے، تو اب جب وہ ایک علاقے کو اپنا صوبہ بنا لیں تو حکومت پاکستان بالخصوص یہ جو عمران خان تھا یہ کیا سمجھ رہا تھا کہ کیا وہ پاکستان کے دریاؤں پر قبضہ نہیں کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی یہ زید حامد صاحب کا بڑا اہم بیان بھی ہم نے آپ سے شیئر کر لیا ہے. ایک ہمارے پاس ایک اور اہم اپڈیٹ جو اس وقت آپ کے لیے موجود ہے وہ یہ ہے کہ 2003 سے لے کر اب تک بھارت کے پاس پاکستان کے 56 بے گناہ قیدی موجود ہیں، اور یہ حدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ بھارت کے پاس یہ پورا ایک دہشت گرد واقعہ ہوا جو کہ پاکستان کی سرحد سے 400 کلومیٹر دور تھا، لیکن اس پورے دہشت گردی کے جو واقعے کے بعد بھی بھارتی فوج اور بھارتی پولیس جو ہے وہ اب تک ان دہشت گردوں کو گرفتار نہیں کر سکی. تو اب یہ حدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے یہ جو 56 بے گناہ قیدی ہیں ان میں سے کسی کو نشانہ بنائے اور یہ بول دے کہ ہم نے ان دہشت گردوں کا انکاؤنٹر کر دیا ہے. اس سلسلے میں اگر ہم ماضی کے چند نام آپ کے سامنے لے کر آئیں تو ایک ضیاء مصطفیٰ صاحب ہوتے تھے جو کہ 2003 میں بھارت میں گرفتار ہوئے اور 2021 میں بھارت نے کشمیر میں جعلی انکاؤنٹر سے ان کو شہید کر دیا. اسی طرح علی حسن تھے جو کہ 2006 میں بھارت میں گرفتار ہوئے اور 2022 میں بھارت نے ان کا جعلی انکاؤنٹر کیا اور ان کو شہید کر دیا. تو یہ بھارت کی عادت رہی ہے. تو اس وقت یہ حدشہ بار بار ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اس وقت بہت سے قیدی ہیں جن میں چند نام اگر میں آپ کے سامنے لے لوں تو محمد ریاض، محمد عبداللہ، تفہیم اکمل، ظفر اقبال، عبدالرزاق، نوید الرحمان، محمد عباس، صدیق احمد، محمد زبیر، عبدالرحمان، سجاد بلوچ، وقاص منظور، نوید احمد اور اس طرح کے 20 نام اور ہیں جو کہ بھارتی جیلوں میں قید ہیں. تو اگر بھارت اب کوئی ایسا ڈرامہ کرے تو پوری قوم کو علم ہونا چاہیے کہ یہ ساری صورتحال بن رہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں تو پوری دنیا سے اس وقت پاکستان کی حمایت کے پیغام نشر ہو رہے ہیں، اور بالخصوص ہمارے ایک یورپین انگریز نے پاکستان کو مشورہ دیا ہے کہ پاکستان اگر چاہتا ہے کہ وہ بھارت سے بدلہ لے تو پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان کے جو ساحل میں بھارت کی انڈر گراؤنڈ انٹرنیٹ کیبل جا رہی ہے پاکستانی کمانڈوز جا کر اس کو کاٹ دیں. تو یہ مشورہ امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یورپ کے عوام بھی پاکستان کی حمایت کر رہی ہیں. اور اگر ہم نیچے ان کے کمنٹس بھی دیکھیں انگریزوں کے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان واقعی بھارت کی انٹرنیٹ کیبل کاٹ دے گا تو یہ ان کا پوری دنیا کے اوپر احسان ہوگا، کیونکہ پوری دنیا میں بھارتی اسکیمرز فراڈ کرنے کے لیے بڑے مشہور ہیں، تو پاکستان ان سے دنیا کو بچا لے گا. تو اس کے ساتھ ہی آج کی اپڈیٹس کا خاتمہ کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی اپڈیٹس آپ کو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے بعد دی جائیں گی. آپ کی کوئی بھی رائے ہو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.